आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना हमारे मुल्क के जय्यद उलमा बात करते हैं। बात क्या करते हैं? हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, कुरान करीम की इन आयात के मफ़हूम हम तक पहुँचाते हैं कि अल्लाह ताला इन आयात में हमें क्या रोशनी फराहम कर रहा है, हमें कैसा देखना चाहता है और हमें कहाँ देखना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं, हम इनके जितने भी शुक्रगुज़ार हों वो कम है। आज हम सूरह शूरा की आयत नंबर 15 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातबत हो रही है और उम्मत को तालीम किया जा रहा है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसी दीन की तरफ दावत दीजिए जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है। तमाम अंबिया का दीन मुश्तरक दावत दीन देते चले गए, आदम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होते हैं और उसी दीन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्या बढ़ाते हैं? ख़त्म नबूवत होती है। मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ख़वातीन हज़रात, दीन के सिलसिले को इस्तिक़ामत के साथ ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, मसाइल पैदा करेंगे और करते हैं ये कुफ़ार मक्का, ये मुशरिकीन। तो आपका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? मजबूती के साथ कायम हो जाइए, इन लोगों की ख्वाहिशात की इत्तबा ना कीजिए। ज़ाहिर है आप के ताल्लुक़ से सोचा भी नहीं जा सकता कि ख्वाहिशात की इत्तिबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह हमें बताया जा रहा है कि जब खैर और शर का मुकाबला हो, हक़ और बातिल का आमना सामना हो, तो डगमगाना नहीं है, मुतज़लज़ल नहीं होना। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह ने जो किताब मुझ पर नाजिल की है मैं उस पर ईमान लाया हूँ। कुरान करीम जिसके ताल्लुक़ से हम रोज़ाना आप हज़रात तक उलमा के ज़रिए बात पहुँचाते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं कुरान पर ईमान लाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल कायम करूँ। अल्लाहु अकबर। ये हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से ये सीखेंगे कि अदल, इसका कैनवस कितना बड़ा है। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या अदल कायम कर रहे हैं? हम अपनी माशरत में, अपनी रियासत में क्या अदल कायम कर रहे हैं? ख़वातीन हज़रात, अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी, ये मुशरिकीन से कहा जा रहा है। फिर आगे वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे आमाल हमारे साथ, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ। इत्माम हुज्जत हो गई, दीन का पैगाम पहुंचा दिया गया। अब तुम्हारी मर्जी, हम अपने आमाल के जवाब दे हैं, तुम अपने आमाल के जवाब दे। एक दिन अल्लाह के सामने पेशी होगी, हाज़री होगी। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में सामने आएंगी, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है लाहौर में। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह शूरा आयत नंबर 15। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر صدق اللہ العظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے، اور ان سے فرما دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، اللہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ درست جواب سورہ علق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پاک ہونا، مال دینا یا قرض دینا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، آج آپ نے پروگرام کے لیے ایک ایسی آیت کا انتخاب فرمایا ہے کہ جس کے ہر جملے پر ایک مستقل پروگرام ہونا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر معروف مفسر ہیں قرآن کریم کے، انہوں نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ اس آیت میں 10 جملے ہیں جی، اور ہر جملے میں یا کوئی ایک خاص حکم ہے یا ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا۔ جی، اور ایسا قرآن کریم میں انیک سب صرف آیت الکرسی میں ہے کہ آیت الکرسی میں بھی 10 وقف ہیں اور ہر جملہ آیت الکرسی کا اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی ایک مستقل دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ 10 جملے ہیں، مثلا فَلِذَلِكَ فَادْعُ ایک جملہ ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ دوسرا جملہ ہے، وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ تیسرا جملہ ہے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب چوتھا جملہ ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ پانچواں جملہ ہے،
اللہ ربنا و ربکم چھٹا جملہ ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سبحان اللہ، ساتواں جملہ ہے، لا حجت بیننا و بینکم آٹھواں جملہ ہے، اللہ یجمع بیننا نواں، اور وإلیہ المصیر 10واں جملہ ہے۔ ہر جملہ ایک مستقل پیغام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 5 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیے میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت میں مضامین کا سمندر پنہاں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفسرین کو کہ انہوں نے ان آیات کو کھولا ہے، اور کاش امت اس طرف آ جائے کہ ان آیات کے معانی سمجھنے والی بن جائے، تاکہ قرآن کے حقائق ان پر کھلتے چلے جائیں، اور قرآن کے نور سے ان کے سینے منور اور ان کا کردار روشن ہوتا چلا جائے۔ اب دیکھیے پہلا جملہ جو ہے وہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی دین کی دعوت دیں گے جس دین کا تذکرہ اور جس کے اقامت کا حکم پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی طریقہ مقرر کیا ہے ما وصی بہ نوحا، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو دی ہے، ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اور وہی دین جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وما وصی بہ ابراہیم وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہی دین کہ جس کی تعلیم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، موسیٰ علیہ السلام کو دی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے اسماء گرامی یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ناموں کا احاطہ مقصود نہیں ہے، معزز و محترم جو جلیل القدر انبیاء ہیں علیہم السلام، ان کے اسماء گرامی یہاں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس لیے آغاز نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر شریعت کے احکام وحی کی صورت میں آئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں بگاڑ پیدا ہوا سب سے پہلے، اور شرک کا آغاز چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی۔ ان سب کی ذمہ داری ہم نے یہ لگائی تھی کہ اقامت دین کا فریضہ سر انجام دیں، دین کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا، اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنا، اور وہ طرز حیات انیق صاحب کہ جس کو تائید و تصدیق وحی حاصل ہے، وہی پر مبنی کلچر، تہذیب، تمدن، معاشرت، وہی پر مبنی نظام حیات، اس کو دنیا میں قائم کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ دین کا جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے، لیکن قرآن کریم میں دین کا لفظ جہاں تعزیرات کے نظام کو نافذ کرنے اور جہاں نظام معیشت کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، وہاں طرز حیات کے معنی میں بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے کہا تھا قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، میرا راستہ کھلا چھوڑو، میں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے رب کو بھی بلا لیں، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے۔ دین کیا تھا ان کا طرز حیات، وہ طرز حیات جس کو وہ کہتے ہیں بطریقتکم المثلی، کہ آئیڈیل طرز حیات، اس آئیڈیل طرز حیات کے لیے جن کو وہ آئیڈیل طرز حیات سمجھتے تھے، اس کے لیے فرعون کے ذکر میں اللہ نے لفظ دین ذکر کیا ہے کہ فرعون کہتا تھا انی اخاف ان یبدل دینکم، تمہارے دین کو نہ کہیں بدل دے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے حبیب، جو طرز حیات وحی کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کو تلقین کیا گیا، نوح علیہ السلام پر اترا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کی ذات عالی کی طرف جو اترا ہے، دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، روز اول سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک
سب کے لیے جو دین آیا ہے وہ اسلام ہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ لفظ اسلام کا کریڈٹ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف آیا ہے آپ اس دین کو آگے اس کی دعوت دیں گے، دعوت کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور آپ نے اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا الحمدللہ حق ادا کیا، اور حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کو اس بات پر گواہ بنایا تھا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اور انگلی اٹھا کر پھر اللہ کو اس پر گواہ بنایا تھا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرے بندے اور میرے امتی اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے دین کو ان تک پہنچا دیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام وحی کے ذریعے سے آپ کو دیے گئے ہیں آپ پہلے کی طرح ان پر ڈٹے رہیے، تعلیمات دین پر کوئی کمپرومائز اور کوئی ایسا سمجھوتا نہ کیجئے جو دین میں رد و بدل کی بنیاد بن جائے۔ پھر لوگوں نے کہا تھا، یعنی مشرکین نے کہا تھا کہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، آپ اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے، او بدل ہو، یا چلیے اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، کچھ باتیں ہماری شامل کر لیجئے، کچھ اپنی شامل کر لیجئے، اور ایک نیا دین جو ہے ملغوبہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنے پاس سے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، بلکہ میں تو وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی انی وما انا الا نذیر مبین۔ تو اللہ نے یہ ایک جگہ نہیں بلکہ دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو وحی پر مبنی تعلیمات پر ثابت قدمی کا حکم دیا ہے۔ سورہ ہود میں ہے، اللہ اکبر، سورہ ہود میں اللہ نے امت کو بھی شامل کر لیا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے حبیب آپ جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہیں گے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ پلٹ کر اس دین کی طرف آ گئے ہیں وہ بھی ڈٹے رہیں گے، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ، اور خبردار کہیں کسی طرح کی کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر ڈٹے رہنا ہے، اور لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ مت ہونے دینا، فتمسکم النار، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے تم محروم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیع بطنی ہود، اللہ اکبر، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ ہاں، اس لیے بوڑھا کر دیا کہ اس میں احکام ایسے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات کے ذریعے سے نسل انسانی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انبیاء ہمیشہ حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور کہتے رہے من دونہ فکیدونی جمیعا، اللہ کے سوا تم سارے میرے خلاف تدبیریں اختیار کر لو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ کی ذات عالی پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے استقامت کا درس دیا ہے۔ استقامت، حالات کا جبر تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اپنی اصطلاحات کے معنی تبدیل کر لو، اپنی اصطلاحات کے معنی تبدیل کر لو،
تمہاری مستقل روایات ہیں، اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، تمہاری مستقل اصطلاحات ہیں، ان کے مخصوص معنی ہیں۔ خدا را اگر جبر کے ذریعے سے اور اگر ایک دھوس اور دھاندلی کے ذریعے سے تم پر حالات تنگ کر دیے گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اصطلاحات ہی تبدیل کر لو، ان پر کم از کم ڈٹے رہو۔ ذرا اپنے آپ کو پچھلے قدم رکھنا، اس کی تو چلو کوئی گنجائش موجود ہے، لیکن حالات کے معنی اپنی اصطلاحات کے معنی تبدیل کر لینا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، خبردار اے حبیب آپ بھی ڈٹے رہیں گے، اور وہ جو پلٹ کر اپنے پرانے دین سے اور اپنے پرانے رویے سے پلٹ کر دین حق پر آ گئے ہیں اور اب انہوں نے دین قبول کر لیا ہے اسلام، اب وہ آپ کے ساتھ وہ بھی ڈٹے رہیں گے۔ تیسرا جملہ انیکسب ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ یہاں خواہشات کا ایک بڑا عمدہ معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ آپ دعوت دینا بند کر دیں، آپ ان کے بتوں کے خلاف بات کرنا بند کر دیں، لیکن اے حبیب آپ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنا مشن جاری رکھیں گے، آپ اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل، اور کئی جگہ فرمایا، مثلا فرمایا پہلے پارے میں قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، دیکھو ہدایت وہی ہے جو من جانب اللہ آئی ہے، سبحان اللہ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے حبیب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ العلم دی نالج وحی کی روشنی میں آپ کو آ گیا ہے، آپ کے پاس آ گیا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آپ کے لیے کوئی بچانے والا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بلکہ دوسرے پارے میں یہی جملہ اور الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے حبیب علم یعنی العلم دی نالج وحی کی روشنی میں جو ہدایات آپ کے پاس آ گئی ہیں، ان کے آنے کے بعد اگر ان کی خواہشات، ان کے پاس ہوا ہے خواہش، آپ کے پاس ہدا ہے، ہدا اور ہوا میں بڑا فرق ہے۔ ہدا من جانب اللہ ہے اور ہوا انسانوں کے پیدا کردہ اور انسانوں کے تجویز کردہ نظام ہیں، انسانوں کے تجویز کردہ لاہ عمل ہیں، انسانوں کے تجویز کردہ دستور حیات ہیں، لیکن ہدا من جانب اللہ ہے۔ اگر آپ ہدا کو چھوڑ کر ہوا پر آ جائیں گے تو انک اذا لمن الظالمین، پھر آپ بڑی حق تلفی کرنے والے ہوں گے۔ آپ حق کی پہچان کرنے والے ہیں، آپ ڈٹے رہیں گے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین پر چلنے کا واضح راستہ ہم نے آپ کے لیے متعین کر دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ، مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، اللہ حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، میرے پیاروں، میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ دیکھو دین پر چلنے کا واضح راستہ ہم نے آپ کی طرف متعین کر دیا ہے۔ واتبعھا، آپ اس کی پیروی کریں گے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور یہ جو اللہ کے دین کی تعلیمات سے لا علم لوگ ہیں، ان کی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے لائے ہوئے طرز حیات، ان کے لائے ہوئے نظام زندگی، ان کی تعلیمات جو وحی کی روشنی سے محروم ہیں، ان پر نہیں جائیں گے، بلکہ جو اللہ نے آپ کو نور عطا کیا ہے، جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اس سے شناسائی حاصل کر کے، اس کی پہچان حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے بنو گے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اے حبیب ایک دستور اور ایک راستہ من جانب اللہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس راستے کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی ہے۔
سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اب اسی سلسلے کو جیسا آپ نے بیان فرمایا اور بالکل واضح کر دی کہ یہاں پر 10 باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو اگلی بات تاکہ ہم پہلے یہ 10 باتیں مکمل کر لیں، آپ سے سیکھ لیں، اس کے بعد ہم ذرا استقامت پر بھی آپ سے بات کروائیں گے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو کتاب، جو آپ وحی کی بات فرما رہے تھے، اسی میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اگلا حکم کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل قائم کروں۔ ارشاد فرمائیے قرآن ماشاءاللہ۔ کریم۔ چوتھی بات جو ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب۔ جی کتاب، یہاں کتاب کا جو لفظ ہے انیق صاحب، یہ اس میں جنس ہے، ہاں یعنی وہ تمام کتابیں جی جی جو منزل من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور جن کا منزل من اللہ ہونا وحی کی تصدیق اور تائید کے ساتھ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ ہیں، وہ تمام کتابیں جو منزل من اللہ ہیں، ان کی تعلیمات کو میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی وحی اتری ہے، میں کسی گروہ کا جانبدار نہیں بنوں گا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے گئے احکام پر یقین رکھتا ہوں، اور جس کی میں دعوت دے رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ آمن تو میں خود اس پر پوری طرح مجھے یقین ہے، اس کی سچائی پر، اس کی صداقت پر۔ اور آخری کتاب جو منزل من اللہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کی صداقت پر اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں من جانب اللہ ہوئی اتری ہیں، اور ان کے وہ تمام مضامین جن کا من جانب اللہ ہونا یقینی ہے، تحریف سے پاک وہ تمام تعلیمات جو من جانب اللہ ان کتابوں میں ہیں، اور قرآن کریم جو مہیمن ہے ان کے مضامین کی تائید کرنے والی کتاب ہے، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں اور اس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ یہ چوتھی بات۔ اور پانچویں بڑی اہم بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، پانچویں بات اللہ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کروں، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام، یہ انبیاء علیہم السلام کی منصبی ذمہ داری رہی ہے۔ انیق صاحب، اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ اکبر، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک دستور حیات بھیجا اور ایک نظام عدل بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھیجی یعنی دستور حیات، والمیزان نظام عدل، اور کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں انصاف اور عدل کا قیام پوری انسانیت میں قائم ہو جائے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر آ جائیں، لوگوں میں ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا قیام ہو۔ اور انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فرمایا کفو ایدیکم، ہاتھ تم نے روک کے رکھنے ہیں، ابھی ظلم کا جواب دینے کا وقت نہیں آیا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ اسلام کے لیے اور ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اور طاغوتی طاقتوں کی سرکوبی کے لیے جو جہاد کی اور قتال کی اجازت دی، اس کا سبب کیا بیان فرمایا؟ الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اب قتال کے لیے میدان میں اتریں، یعنی ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اب میدان میں اتریں، اور جو ظلم کو جاری رکھنے کے لیے اور عدل کے قیام میں رکاوٹ بن رہا ہو اس کو راستے سے صاف کر دیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم،
اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو احتجاج کی اجازت نہیں ہے، احتجاج اللہ کو پسند نہیں ہے، شور و غوغا اور جلوس نکالنا اور یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کو احتجاج کا حق حاصل ہے، اس کو اپنی آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو عدل کا قیام یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اور اللہ اکبر یہ دنیا میں واحد نظام ہے اسلام کہ جس نے یہ کہا ہے کہ عدل تم نے قائم کرنا ہے مقابلے میں تمہارے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اور عدل قائم کرنا ہے مقابلے میں تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، دیکھو سچی گواہی دینے پر کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے اقربین کے خلاف جا رہی ہو، اللہ تمہیں زیادہ عزیز ہونا چاہیے ان رشتہ داروں کے مقابلے میں۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، خبردار ایمان والو تم نے سچی گواہی دینی ہے اگرچہ سامنے دشمنی کیوں نہ ہو، اگرچہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی دشمن کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمنی کیوں نہ ہو تم نے عدل پر مبنی اور انصاف پر مبنی فیصلے کرنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہمارے لیے ماڈل ہے اس حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فیصلے کیے جگہ جگہ اور اس کو پوری امت کے لیے رہنما بنا دیا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں دنیا میں انصاف قائم کروں، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ خود بھی انصاف کرنے والا بنوں اور لوگوں میں بھی انصاف پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ اکبر، عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اور وہ جو ظلم کے خاتمے کے لیے اگر جاہریت اور اگر اقدامی جہاد ہو اس کی بھی اجازت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو قرآن کریم کی آیت آپ نے تلاوت فرما دی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ اکبر۔ اب یہ جو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے مظلوموں کو کہ اشاعت دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ایک اور دلیل دی جا رہی ہے، اچھا رب کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، اللہ ہمیں بھی پالتا ہے، اللہ تمہیں بھی پالتا ہے، اور فوراً لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ اکبر۔ تو اب یہ کیا ان سے جو مکالمہ ہو رہا ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ ہاں ہم نے اتمام حجت کر دی، ہر دلیل تم تک پہنچا دی، شرک واضح کر دیا کہ دیکھو یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے، تم توحید کی طرف آؤ، ملاوٹ نہ کرو، اب تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ ارشاد۔ جی یہ جو فرمایا نا جی کہ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو محض قرآن قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی بھی کراتا چلا جاتا ہے، ٹھیک، کہ تمہیں یہ احساس رہے کہ یہ کسی قانون، جبری قانون نافذ کرنے والے کسی جابر اور کسی ایسے شخص کی طرف سے نہیں ہیں کہ جس کو لحاظ نہ ہو۔ جی، اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، حقیقی پالنے والا وہ ہے، اس کی طرف سے جو بات بھی آ رہی ہے وہ یقیناً انسانوں کی خیر خواہی کے لیے آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، دیکھو ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے،
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی ہاں. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کوئی کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کل قیامت کے دن بلائے گا کہ تو اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا. ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہے، اور ہر ایک اپنے اعمال کا صلہ یقینی بات ہے جزا یا سزا کی صورت میں خود پانے والا ہے. اس لیے اس بات کی فکر کرو کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اگر تم اپنے رویوں پر رہو گے تو ہمیں اس کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم اس رویے پر آ جاؤ، اس راستے پر آ جاؤ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اللہ حجت بیننا و بینکم، ہم تم سے کج بحثی نہیں کرتے، ہم تم سے کج بحثی نہیں کرتے اس لیے کہ حق ظاہر ہو چکا ہے اور ہم معقول دلائل دے چکے ہیں. یعنی نویں جو 8ویں بات ہے لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان کج بحثیاں نہیں ہوں گی. ہم نے دے دیے ہیں کھرے اور واضح دلائل، اور ہم اپنے دلائل پر یقین رکھتے ہیں، ان کی سچائی پر، ان کی حقانیت پر. ہم پھیپھڑوں کے زور سے اپنی بات نہیں منوا رہے، دلائل کی بنیاد پر اپنی بات منوا رہے ہیں. لہذا یہ جو کٹ حجتیاں اور کٹ بحثیاں تم کرتے رہتے ہو شرک کے حوالے سے اور دوسری اپنی جاہلی رسوم کے حوالے سے، ان کو تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور حق بات کو قبول کرو گے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. اللہ یجمع بیننا، آج اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو یہاں فیصلے نہیں ہو سکے، جو فیصلے نہیں ہو سکے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا اور اللہ بتا دے گا کہ حق کیا تھا اور غلط کیا اور سچ کیا. لیکن اس وقت اگر تم مانو گے، تم یہ کہو گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، مجرم یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں مانی، اپنے لیڈروں کی باتیں مانی. فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل سزا دیجئے، ان کو ڈبل سزا دیجئے. ربنا، اے ہمارے پروردگار ان کو لائیے، نجعلہما تحت اقدامنا، ان کو ہمارے پاؤں کے نیچے رکھیے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہم پاؤں سے روندیں ان کو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں حق کے قریب نہیں آنے دیا. اس دن تمہارا یہ ماننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں اکٹھا کریں گے اور حق کو واضح کر دیں گے اور باطل کو بھی واضح کر دیں گے. لیکن اس وقت اگر تم مانو گے تو تمہارے کو مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور 10ویں بات ارشاد فرمائی وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور یہ جملہ انیق صاحب چھوٹا ہے، اگرچہ چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے، اس میں مضمون بہت بڑا ہے. اور وہ مضمون یہ ہے کہ لوگوں تم سب نے پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ایک ایک نقطے کو بالکل واضح کر دیا، اور جیسا آپ نے آغاز میں فرمایا تھا کہ 10 نکات، 10 موضوعات وہ سامنے آ رہے ہیں، اور آیت الکرسی کا بھی آپ نے حوالہ دیا تھا. تو آیت الکرسی کے بعد یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 15. اب یہ 10 نکات پہ تو بات ہو گئی پوری آپ کی. اب وہ دین کی دعوت کا سلسلہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اسی سلسلے کو آپ آگے بڑھاتے رہیے وغیرہ وغیرہ. استقامت پر میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ہم سب کو تعلیم کریں کہ کس طرح ثابت قدم رہا جاتا ہے. باقی یہ کہ عدل کا قیام ہے، جو مخالف ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا ہے. اللہ پالنے والا ہے. ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ پر آپ نے یہ گفتگو مکمل کی، اور سورہ شورى کی آیت 15 یوں اختتام کو پہنچ رہی ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ استقامت، اس کو ذرا حالات حاضرہ سے بھی آپ جوڑیے ڈاکٹر صاحب، کہ آج بلکہ آج سے پہلے ذرا قرآن کریم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا،
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ بے شک ہمارے دل ہدایت پر آ گئے ہیں، اب انہیں پلٹانا نہیں۔ اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آج یعنی ہم نے کیا عافیت کو عذر نہیں بنا لیا؟ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو دوسری دعا ہے نا جی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہدایت تو نے نصیب فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے دے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، یہاں رحمت سے مراد استقامت ہے جی کہ اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اور میں اپنے ناظرین کی توجہ سورہ حجرات کی اس آیت کی طرف دلاؤں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کھرے ایمان والے وہ ہیں، المؤمنون وہ ہیں جو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کو انہوں نے مانا، اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کو مانا، اللہ کے رسول کی مانی، ثم لم یرتابوا، پھر اپنے ایمان میں شک کی دراڑ نہیں آنے دی۔ اللہ اکبر۔ انیک صاحب، شک کی دراڑ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، بلکہ مختلف نظریات کے ذریعے، ریشنلزم کے نظریے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں شک کی جو دراڑ لائی جا رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون، ارے کھرے مومن کون ہیں یا اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک اپنے ایمان کے اندر پیدا نہیں ہونے دیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جد و جہد کرتے رہے۔ اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر جو قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صفات بیان کرتے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن۔ تو سچے مومن ہم نے اپنے آپ کو سچا ایماندار بنانا ہے، اس کے لیے اپنے ایمان میں شک نہیں آنے دینا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ابھی وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، جتنی آیات آپ نے تلاوت فرمائی، یا ہمارے ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کیا جب ہم تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، اپنے اندر قرآن کریم کی آیات کو ڈال رہے ہیں، تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جتنی گفتگو آپ نے فرمائی اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں، یعنی گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں ہمیں نظر نہیں آتی یہ بات بائی اینڈ لارج، مجموعی طور پر، کہ استقامت، وہ استقامت جو آپ نے بیان کی، جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، جو صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم سے مطلوب ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ جتنی گفتگو آپ نے فرمائی، یہ قرآن کریم سے فرمائی، ہمارا ایمان ہے، میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن چلتے پھرتے کردار نظر آئیں، ایسا کردار جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جو صاحب قرآن ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا کردار ایسا ہوتا ہے کہ دین کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہل ایمان کون ہوتا ہے، ایک مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ استقامت کہ ڈگ بگانا نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو سارا خلاصہ اس میں آ جائے گا کہ انیک صاحب، یہ جو کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے،
اور اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے۔ یہ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور وہاں پر بہت کچھ کر دیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کی نہیں مانتے۔ یہ قرآن کو مانتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں اور سر پہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے، اللہ کے رسول کی ماننے والے اور اللہ کے قرآن کی ماننے والے بن جائیں گے اور اولیاء اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے، پھر یقیناً دنیا کو مسخر کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ جی، دنیا کو مسخر کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کہ تسخیر کائنات کا عمل ایک مومن کے ہاتھوں اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں ہی غالب ہونا تھا اگر تم مومن ہوتے۔ اگر اس کا ہونا ترجمہ تو ہم یوں پڑھتے ہیں نا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اگر ڈاکٹر صاحب اس کو یوں پڑھا جائے کہ تمہیں ہی غالب ہونا تھا اگر تم مومن ہوتے۔ جی ہاں، کیونکہ کانا جو ہے نا اس کا اصل معنی تو تھا ہی آتا ہے، لیکن کانا کو سارا کے معنی میں کر کے اس معنی میں لیتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم مؤمنون والذین، ہاں اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں صاحبان ایمان ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے کہ اللہ کی نصرتیں ہمارے لیے ویسے اتریں جیسے بدر میں اتری تھی اور جیسے احزاب میں اتری، تاکہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب پہلا کام کیا کرنا پڑے گا ہم سب کو؟ یقینی بات ہے اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مخلص ہونا پڑے گا، اپنے نظریے کے ساتھ اپنے کردار کو جوڑ کر اپنے ایک نظریہ ہے، صرف نظریے کی حد تک نہیں بلکہ اپنے کردار سے اس نظریے کی سچائی ہم نے ثابت کرنی ہوگی، تو پھر یقینی بات ہے انشاءاللہ العزیز احوال ہمارے لیے ویسے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہوتے رہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جو رب کا دیا ہوا نظام ان کی طرف اتارا گیا ہے اگر اس کو قائم کر لیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمان سے بھی ان کو رزق ملے گا اور زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے کھول دے گی۔ یہ بات تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ہم اس طرف آ نہیں رہے، ہم نظریے کی حد تک اس کو بہت محدود دائرے میں تسلیم کرتے ہیں، محدود دائرے میں تسلیم کرتے ہیں، نظریہ بھی پوری طرح سے تسلیم نہیں ہو پا رہا، تو عملی زندگی تو اس کے بعد آتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اب بات وہی کہ جیسے آپ نے بات فرمائی کہ جو ایک کام پہلا کام یہ کرنا چاہیے اور ہم کو ایک جڑاؤ ہمارا قرآن سے ہو، ہمارا اعتماد اللہ پر ہو، اس انداز کا اعتماد کہ جو اللہ پر ہونا چاہیے، یا سمپل ایک جملہ صرف یہ کہ ترجیح اول اللہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک روڈ میپ اگر بنایا جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر آپ مزید بات فرمائیں کہ استقامت کا تعلق توکل سے بھی ہے، استقامت کا تعلق صبر سے بھی ہے، استقامت کا تعلق شکر سے بھی ہے، استقامت ایک بڑا متزلزل نہیں ہونا اور اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ ایک مضبوط قائم ہو گیا اعتماد کے ساتھ، اور میں ایک مضبوط قدموں کے ساتھ جمع ہوا ہوں، اور اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے۔ تو یہ زبان سے تو کہہ دیا، اس کو اپنے اندر اتارنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہے فرد کا معاملہ، میں ایک عام آدمی ہوں، آپ ایک عالم دین ہیں،
العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ پوری مسلم دنیا میں جو علماء کا ایک تعلق تھا، یعنی اللہ سے جڑاؤ کا، کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے تھے، وہ ان کی گرفت کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے؟ نہ صرف یہ کہ علماء کی ڈھیلی ہو گئی ہے، بلکہ حکمرانوں کی ڈھیلی ہو گئی ہے، اصحاب اقتدار کی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، بہت کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، کہ دین کی بگاڑ، دین میں جو بگاڑ آئی ہے وہ 3 طبقات کے ذریعے سے آئی ہے۔ الملوک حکمران، واحبار سوء برے درویش جو اولیاء اللہ کا لبادہ اوڑھ کے اور پیران عظام کا لبادہ اوڑھ کے اور جاہلیت پھیلا رہے ہیں، جاہلیت پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رہبانھا علماء، یہ 3 طبقات ہیں، یعنی حکمران اور پیر و مرشد اور علماء، یہی کسی قوم کی سنوارنے کا ذریعہ ہے اور کسی قوم کے بگاڑ کا بھی ذریعہ ہے۔ انیق صاحب، ایک ہے پولیٹیکل اقتدار اور ایک ہے جو روحانی جو قیادت ہے، جو جب تک اسپرچول قیادت اور پولیٹیکل قیادت ایک رہی تو یقینی بات ہے نظام صحیح چلتا رہا، اور جب پولیٹیکل قیادت اور اسپرچول قیادت الگ الگ ہو گئی اور وہ کھری رہی تو پھر بھی چلتا رہا۔ لیکن جب ان تینوں میں بگاڑ آیا تو وہ بگاڑ نیچے آتا ہے اور قوم میں پھر بگاڑ آتا ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح ہو جائیں گے تو پھر نظام، قوم میں بھی بہتری اور صحت آئے گی، چونکہ انہی کے ذریعے سے قوانین نافذ ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے روحانی اور علمی اور دینی رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر یہ صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز نیچے صحت آئے گی، اور اگر ان کے اندر بگاڑ ہے تو ان کا بگاڑ دور ہوگا تو قوم میں انشاءاللہ العزیز سوار آئے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بجا فرمایا، بلکہ اقبال یاد آئے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئینہ ضمیری، باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری۔ یہ تینوں طبقات کا علامہ مرحوم نے بھی ذکر کر دیا ہے۔ علامہ نے بھی ذکر کر دیا، اور دیکھیے وہ جو مسائل ہیں وہ آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ درست جواب سورہ علق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پاک ہونا، مال دینا، یا قرض دینا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232250194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن دازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں میرا، اور کاش ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کے دستے مبارک سے یہ پرچی نکلواتے ہم، لیکن یہ کام میرے ہاتھوں سر انجام ہوا۔ لاہور سے ہیں ڈاکٹر محمد حامد احمد۔ ڈاکٹر محمد حامد احمد صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے، بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔